हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ज़ुबैर DTE। और आज हम बात करेंगे उर्दू में रमूज़े औकाफ। पंक्चुएशन भी इंग्लिश में इसे कहते हैं, रमूज़े औकाफ। सबसे पहले आज हम इसकी लिस्ट देख लेते हैं कि उर्दू में कौन से रमूज़े औकाफ जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं। दोस्तों, रमूज़े औकाफ ऐसी अलामात होती हैं जिनको जानने बगैर हम किसी भी पैरे की किसी भी लैंग्वेज में सही मीनिंग उसका जो है हम नहीं देख सकते, उसके मायने जो सही तरह हम उसको समझ नहीं पाएंगे अगर हमें उनके रमूज़े औकाफ यानी कि पंक्चुएशन के बारे में मालूम ना हो। ये एक लिस्ट है जो कि हम उर्दू में आम देख रहे होते हैं, हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल हो रहे होते हैं। इनकी हम डिटेल में भी बाद में जाएंगे, इनका इस्तेमाल और इनकी मिसालें भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सख्ता। पहले नंबर पे इसको हम कॉमा भी कहते हैं, वक्फ़ा, राबता, तफसीलिया, ख़त्मा, सवालिया, फजाइया, नदाइया, कौसैन, ख़त, वावैन। ये दोस्तों लिस्ट है जो कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में जब उर्दू हम लिख रहे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पे हमें ये हमें इस्तेमाल कर रहे होते हैं और हमें देखने को मिलती भी हैं। अब इनके हम डिटेल में जाते हैं, एक एक करके हम इनके सभी को पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपसे ये शेयर करूं कि इनकी अहमियत जो है पंक्चुएशंस या रमूज़े औकाफ की क्या है। जब आपकी सामने स्क्रीन पे हम देखते हैं कि एक सेंटेंस लिखा हुआ है, दो दफ़ा सेंटेंस लिखा हुआ है और दोनों में सेम अल्फाज हैं और सेम तरतीब से ही हैं, वही अल्फाज उसी तरतीब से लिखे गए हैं, लेकिन दरमियान में रमूज़े औकाफ मुख्तलिफ अलामात जो होती हैं उनका इस्तेमाल हमने किया है। और अलामतों का इस्तेमाल अगर हम देखें तो उसमें फ़र्क करने से उसके मीनिंग जो चेंज हो गए हैं। अब आप देखते हैं, पहले लिखा हुआ वीमेन, वुमेन विदाउट हर मैन। कहते हैं कि औरत जो है वो आदमी के बगैर इज़्ज़तें कुछ नहीं है, औरत जो है वो आदमी के बगैर कुछ नहीं है। और दूसरी में हम देखते हैं दोबारा वही अल्फाज वही तरतीब सारी, लेकिन पंक्चुएशन क्या है, वुमेन विदाउट हर, औरत जिसके बगैर मैन इज नथिंग, आदमी कुछ नहीं है। सेम अल्फाज सेम तरतीब, लेकिन मीनिंग आपने देखा कि बिल्कुल चेंज हो गए हैं, सिर्फ रमूज़े औकाफ के ही चेंज होने से। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इंग्लिश में एग्जाम्पल क्यों दी है। तो मैंने बहुत कोशिश की है लेकिन मुझे एग्जाम्पल इसकी मिली नहीं जो मैं आपको ये देता इसके लिए उर्दू में जो हम इसके इस्तेमाल करते हैं। अब इसकी हम मज़ीद डिटेल में आगे जाते हैं। पहले है सख्ता। सख्ता डिटेल में हम जाते हैं। सख्ता इंग्लिश में हम इसे कॉमा भी कहते हैं। इसका इस्तेमाल दोस्तों कहाँ पे होता है, छोटे छोटे हरूफ जो होते हैं, जो बड़े जुमले जो होते हैं उनके दरमियान एक बड़े जुमले को छोटे छोटे जुमलों में कन्वर्ट करने के लिए भी हम सख्ता यानी कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ से हम देखते हैं कि मिसाल क्या है, उस्ताद मोहतरम आए, दरसगाह में दाखिल हुए, कुर्सी पर बैठे और सबक पढ़ाया। अब असल में ये एक ही फिक्रा था, एक ही सेंटेंस था, लेकिन चूँकि बड़ा था तो इसके मुख्य हिस्सों को अलग करने के लिए भी सख्ता यानी कि कॉमा का इस्तेमाल किया गया है। सख्ता का हम मज़ीद इस्तेमाल देखते हैं। अगर किसी फिक्रे में एक से ज़ायद नाम आ रहे हों, इसम यानी कि मुख्तलिफ इस्मा को जोड़ने के लिए बतौर हरफ अतफ के भी इस्तेमाल होता है। यानी कि अगर एक फिक्रे में एक से ज़्यादा इसम आ रहे हैं तो उन इसमों को अलग अलग करने के लिए भी हम कॉमा यानी कि सख्ता का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपके मिसाल सामने है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान और हज़रत अली एक ही शम्मा के 4 परवाने थे। अब एक ही फिक्रा है, एक फिक्र में हम देखते हैं कि जो चारों जो खुलफा राशिदीन के नाम हैं उनको अलग अलग करने के लिए भी दरमियान में कॉमा का इस्तेमाल किया गया है। पहले हमने देखा था कि बड़े हरूफ बड़े फिक्रे जो होते हैं उनके मुख्तलिफ हिस्सों के दरमियान। अब हमने इसके एक मिसाल देख ली है कि अगर मुख्तलिफ इसम है तो उनके दरमियान। अब इसी तरह इसमें मसदर हों उनको भी हम अलग अलग करने के लिए कॉमा यानी कि सख्ता का इस्तेमाल ही करते हैं। जैसे आपके सामने स्क्रीन पे ये लड़ना, झगड़ना और गाली देना बुरी बात है, एक ही फिक्रा है, इसमें मसदर को अलग अलग करने के लिए कॉमा का इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह अगर किसी की एक से ज़्यादा सिफ़ात बयान की गई हों फिक्रे में कि मौसूफ़ की कई सिफ़तें हैं तो मुतअद्दद सिफ़ात के दरमियान इस अलामत को लाएंगे। यानी किसी फिक्रे में एक ही आदमी की एक से ज़ायद सिफ़ात बयान की गई हों
تو ان صفات کو الگ الگ کرنے کے لیے بھی ہم کوما یعنی کہ سکتہ کا استعمال کرتے ہیں. جیسے عادل ذہین محنتی باادب اور خوش خلق طالب علم ہے. عادل آدمی کا نام ہے، اسٹوڈنٹ کا نام ہے. اب اس کی جو مختلف خوبیاں تھیں جن کو ہم الگ الگ کرنے کے لیے بھی ہم سکتہ یعنی کہ کوما کا استعمال کر رہے ہیں. مزید استعمال دیکھتے ہیں سکتہ کا. کہتا اسی طرح کئی منادہ ہوں، یعنی کہ جو ہم منادی کروا رہے ہوں، اعلانات کروا رہے ہوں، تو وہاں بھی لوگوں کو مخاطب کرنے کے لیے اگر ہم ایک سے زائد وہاں پہ لوگوں کو مخاطب کر رہے ہیں تب بھی ہم ان کو الگ الگ کرنے کے لیے درمیان میں کوما کا استعمال کریں گے. جیسے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں. اب یہ اعلان اگر ہو رہا ہے تو اس میں سبھی کو مخاطب کیا گیا ہے، بھائیوں کو، بزرگوں کو، دوستوں کو. تو یہاں بھی ہم ان کو الگ الگ کرنے کے لیے درمیان میں کوما کا استعمال کریں گے. ایسے ہی شرط و جزا اور صلہ موصول کے درمیان اس کا استعمال ہوتا ہے. جیسے جب حق آیا تو باطل خود بخود چھٹ گیا. یہ آپ کی ایک مثال ہے. یہ جب حق آیا تو کیا ہوا، تو پھر آگے کوما ڈال کے ہم نے سکتہ ڈال کے اگلا حصہ لکھا ہے. اس طرح انسان وہ ہے جس کے اندر انسانیت ہو. انسان وہ ہے، اس لیے یہاں بھی ہم نے کوما سکتہ کا استعمال کر کے فقرے کا باقی حصہ لکھا ہے. دوستو یہ ہم نے دیکھا ہے سکتے کا استعمال مختلف، اس کی ہم نے مثالیں دیکھی ہیں. اب ہم رموز اوقاف کی ہم نے لسٹ دیکھی تھی. اس میں جو دوسرے نمبر پہ جو علامت آ رہی تھی وہ تھی وقفہ. وقفہ کو ہم سیمی کولن بھی کہتے ہیں انگلش میں. اس کا استعمال دیکھ لیتے ہیں. تو اس کا استعمال جملوں کے بڑے بڑے اجزاء کے درمیان ہوتا ہے جہاں سکتہ کے بالمقابل زیادہ ٹھہراؤ کی گنجائش ہو. یعنی کہ اگر سکتہ کی وقفہ کی اگر علامت آ رہی ہے تو وہاں پہ جو ہم ٹھہرتے ہیں ریڈنگ کے دوران، تو وہاں پہ تھوڑا سا جو ہوگا وقفہ جو ہوگا یہ سکتہ کے بالمقابل زیادہ ہوگا، لیکن زیادہ ہم وہاں پہ رکیں گے ریڈنگ کے دوران. اس کی مثال دیکھ لیتے ہیں. سرخیاں بنانے کے طریقے، سرخیوں کی قسموں اور ان کے لیے مطلوبہ صلاحیتوں، اخبار کی زینت کاری وغیرہ کے مسائل کو اس طرح بیان کیا ہے کہ قاری کو کسی خوشی کا احساس نہیں ہوتا. اب ایک ہی دوستوں مثال ہے سرخیاں بنانے کے طریقے سے لے کر. اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سرخیاں بنانے کے طریقے. اب اس کے بعد جو ہم ٹھہر رہے ہیں، جو رک رہے ہیں، وہ سکتے کے مقابلے میں ہم زیادہ رک رہے ہیں. اس لیے ہم سکتے کی بجائے یہاں پہ وقفہ کی علامت جو ہے وہ استعمال ہم کریں گے. اس کے علاوہ وقفہ کی ہم مزید استعمال دیکھ لیتے ہیں. اور اس کا استعمال کیا کیا ہے. ابھی جو ہم نے دیکھا تھا وقفہ کا استعمال، اسے ابھی جو ہم نے بات کی ہے وہاں پہ تھا کہ وقفہ کا استعمال ہوتا کہاں پہ ہے، اگر ہمارے فقرے میں جو ٹھہراؤ ہے وہ سکتہ کے مقابلے میں زائد ہو. اب اسی طرح جملوں میں ورنہ، اس لیے، لہذا، اگرچہ، لیکن وغیرہ جیسے رب دینے والے الفاظ سے پہلے وقفہ کی علامت ہوگی. یہ والے الفاظ اگر کہیں فقرے میں آ رہے ہیں تو اس سے پہلے بھی ہم کون سی علامت استعمال کریں گے؟ وقفہ یعنی کہ سیمی کولن. اب یہ دیکھو، مشق کی تعریف کرنا، خود اپنی قیمت کو بڑھانا ہے. ورنہ، اب ورنہ سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں یہ وقفہ کی علامت استعمال ہو رہی ہے. مشق کی تعریف کرنا، خود اپنی قیمت کو بڑھانا ہے. ورنہ مشق تعریف و توصیف سے اعلیٰ اور کہیں برتر و بالا ہوتا ہے. اس مثال میں آپ نے یہ وقفہ کا استعمال دیکھا ہے. اس کے مزید استعمال ہم دیکھ لیتے ہیں. ادب و احترام، پابندی وقت انسان کو آگے بڑھانے والی چیزیں ہیں. یہ بات ہو رہی ہے. اور پھر لہٰذا جب آیا ہے دوستو، دیکھو لہٰذا سے پہلے پھر ہم نے وہ دیکھا ہے دوبارہ وقفہ کا استعمال ہوا ہے، وقفہ کی علامت جو ہے وہ استعمال ہوئی ہے. لہٰذا ادب کے ساتھ وقت کی انمول دولت کی حفاظت کرو. ایک اور اس کی مثال آگے، محنت اور جد و جہد کو نہ چھوڑو. اگرچہ، اب اگرچہ سے پہلے بھی سیمی کولن یعنی کہ وقفہ کی علامت استعمال ہوئی ہے. اگرچہ بھوک کی تکلیف برداشت کرنا پڑے اور رات کی نیند قربان کرنا پڑے. یہ مختلف جو الفاظ میں نے پڑھے ہیں اگرچہ وغیرہ جو ہیں ان سے پہلے ہم سیمی کولن کا استعمال کرتے ہیں. اب آگے آ گیا دوستو، علامت جو ہے وہ ہماری ہے رابطہ. مقولہ یا کہاوت وغیرہ کو بیان کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. کوئی بھی کہاوت ہے، مقولہ ہے، تو
وہاں پہ رابطہ کا استعمال ہوتا ہے. یہ ہم نے بھی دیکھا ہے کہ اس کا اب اس کی مثال دیکھ لیتے ہیں کسی بھی فقرے میں. اس کو فقرے میں ہم کیسے استعمال کرتے ہیں جو آپ کی رابطہ کی علامت ہے. یہ مثال ہے جیسے علامہ اقبال نے کہا دیوبندی فرقہ ہے نا مذہب، ہر معقول پسند دیندار آدمی کا نام دیوبندی ہے. اب یہ ایک ہی مثال ہے. جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں علامہ اقبال نے کہا، علامہ اقبال نے کیا کہا ہے، ان کا جو قول تھا اس کو بیان کرنے کے لیے ہم نے یہ رابطہ یعنی کہ کولن کا استعمال کیا ہے. اسی طرح آگے سچ ہے، یہ بھی ایک قول ہے، تو یہاں بھی ہم نے کولن یعنی کہ رابطہ کا استعمال کیا ہے. سچ ہے وقت ایک انمول سرمایہ ہے. اگلی اگزامپل میں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، یہ بھی ایک قول وغیرہ ہی ہے، تو یہاں بھی ہم نے رابطہ کا استعمال کیا ہے، رابطہ کی علامت استعمال کی ہے. اور پھر آگے ہماری وہ اگزامپل آ گئی ہے زبان شیریں ملک گیری. یہ ہم رابطہ یعنی کہ کولن کا استعمال ہم دیکھ رہے تھے. اب آگے دوستوں نئی ہماری علامت ہے نیکسٹ والی، وہ ہماری علامت ہے تفصیلیہ. کسی لمبے اقتباس یا کسی فہرست کو پیش کرتے وقت اس کا استعمال ہوتا ہے. اس کا استعمال اب متروک سا ہو گیا ہے، لیکن پرانی تحریریں اگر آپ کہیں دیکھیں، پرانی کتابیں آپ کو پڑھنے میں کہیں ملیں تو وہاں پہ آپ کو اس کا جو استعمال ہے وہ دیکھنے کو مل سکتا ہے. آج کل جو نئی بکس آ رہی ہیں ان میں اس کا استعمال جو ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہی ہے. اس کی مثال دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے ملک میں مختلف مذاہب کے ماننے والے رہتے ہیں. اب آگے اس کی وضاحت آ گئی ہے، مسلمان، ہندو، سکھ اور عیسائی وغیرہ. اسی طرح ایسے ہی مثلاً یا جیسے کی جگہ بھی تفصیلیہ کی علامت استعمال ہوتی ہے. لیکن اگر ہم نے کہیں مثلاً جیسے کا لفظ استعمال کرنا ہو تو اس کی جگہ پہ لفظ لکھنے کی بجائے ہم وہاں پہ تفصیلیہ کی علامت استعمال کر سکتے ہیں. اس کی مثال کیا ہے، صرف علم ہی کارآمد نہیں ہے، ابلیس کو ہی لے لیجئے. جہاں پہ آنا تھا جیسا کہ جیسے، لیکن جیسے کہ ہم نے تفصیلیہ کی علامت استعمال کر دیا ہے. صرف علم ہی کارآمد نہیں ہے، جیسے ابلیس کو ہی لے لیجئے. یا جیسے کی وجہ ہم نے پھر وہ تفصیلیہ کی جو علامت تھی، تفصیلیہ کی علامت جو ہے وہ جیسے کی جگہ پہ ہم نے استعمال کی ہے. آگے ختمہ. ختمے کو ہم انگلش میں فل اسٹاپ بھی کہتے ہیں. اردو اور انگلش میں اس کی علامت میں تھوڑا سا فرق ہے، یہ آپ کے سامنے ہے. اردو میں تھوڑا سے لمبی لائن ہوتی ہے اور انگلش میں یہ ڈاٹ کی شکل میں ہوتا ہے. ختمہ فل اسٹاپ کہتے ہیں. کہتا ہے کہ ہماری بات جب مکمل ہو جاتی ہے، کوئی فکرہ مکمل ہو جاتا ہے، تب ہم ختمہ کا اس علامت کا استعمال کرتے ہیں. جیسے اس کی مثال ہے کہ مذہب اسلام امن عالم کا علم بردار ہے. مذہب اسلام امن عالم کا علم بردار ہے. ہندوستان گنگا جمنی تہذیب کا عظیم گہوارہ ہے. یہ دو فکرے ہیں جس میں ہماری بات جو مکمل ہو گیا تو پھر ہم نے فکرے کے آخر میں فل سٹاپ یعنی کہ ختمہ کا استعمال کیا ہے. واوین، ان کو ہم انگلش میں انورٹڈ کاماز بھی کہتے ہیں. اس کا استعمال کہاں پہ ہوتا ہے؟ جب بھی کسی مصنف کی یا ادیب کی بات کو ہم نے ہو بیان کرنا ہو، وہ اصل الفاظ اس کی نقل کرنا ہو، تو پھر ہم اس کی بات کو واوین یعنی کہ انورٹڈ کاماز جو ہوتے ہیں اس کے اندر لکھتے ہیں. انورٹڈ کاماز کے اندر بات کو اپنی اصل شکل میں ہو بیان کرتے ہیں اس کو. اس کی مثال لیتے ہیں، شورش لکھتے ہیں. اب شورش نے کیا بات کہی ہے، ان کی بات کو ہم نے یہ واوین کے اندر بیان کیا ہے یا یہ انورٹڈ کاماز کے اندر لکھا ہے. اب شورش کا جو بھی بیان ہے یہ وہی الفاظ ہیں، ان میں ہم نے کوئی ہیر پھیر نہیں کی اپنی طرف سے نہیں، ہم شورش کے بیان کو ہی یہ لے رہے ہیں. ایک نورانی جزیرہ ہے جس میں فضیلتوں کے آبشار بہہ رہے ہیں. احد سونے کا پہاڑ ہے، اوہد بنے گے، اوہد سونے کا پہاڑ ہے. اس کے دامن میں شہداء کی جھیل ہے. اس جھیل میں چاندی کا پانی بہہ رہا ہے اور سونے کی موجیں اچھل رہی ہیں. اور انورٹڈ کاما جو تھے وہ آپ کے واوین جو تھے وہ یہاں پہ کلوز ہو گئے. شورش کے بیان کو ہم نے واوین میں کی شکل میں لکھا ہے کیونکہ ہو ہم نے ان کے الفاظ یہاں پہ بیان کیے ہیں اپنی تحریر میں. اس کا ایک اور استعمال دیکھ لیتے ہیں. ٹیپو سلطان کیا فرماتے ہیں، تو ان کی بات کو بھی ہم نے واوین کے اندر ہی لکھا ہے. گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں فجائیہ یا ندائیہ. فجائیہ ندائیہ کی علامت آپ کے سامنے ہے اسکرین پہ. کسی خاص کیفیت اور جذبے کے اظہار کے لیے یہ علامت لگائی جاتی ہے. کہ خاص کیفیت ہو یا
ایکسپریشن ہو، ہمارے جذبات ہوں، ان کے لیے ہم نے یہ وہ علامت استعمال کرنی ہوتی ہے. حیرت، خوف، غصہ اور حقارت وغیرہ کے وقت بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، فجائیہ یا ندائیہ. اب اس کے دو حصے ہیں دوستو، فجائیہ اور ندائیہ. پھر ہم فجائیہ دیکھ لیتے ہیں. فجائیہ کا جو استعمال ہوتا ہے وہ صرف اپنے جو جذبات ہوتے ہیں ان کے اظہار کے لیے ہوتا ہے. جیسے لکھا ہوا سبحان اللہ، بہت خوب، معاذ اللہ، اللہ پناہ، اس طرح کے جو الفاظ ہیں اس کے بعد ہی ہم فجائیہ کی علامت استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اب اس کے اگلے حصے میں ہم دیکھیں ندائیہ جو ہے، فجائیہ تو ہوگا جذبات کے اظہار کے لیے. ندائیہ جو ہوتے ہیں یہ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو ہم کسی کو مخاطب کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، پکارنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو ایسے الفاظ جو کسی کو ہم پکارنے کے لیے استعمال کریں اس کے بعد بھی یہی علامت جو فجائیہ یا ندائیہ کی علامت ہے وہی استعمال ہوتی ہے. خطاب کے وقت اسی علامت کو ندائیہ کہا جاتا ہے. جیسے بچوں، محنت، مشقت، ادب اور وقت کی قدر تمہیں ستاروں سے آگے پہنچا سکتی ہے. یہ ایک بات تھی جو کہ بچوں کو مخاطب کر کے کہی جانی ہے، تو اس لیے ہم نے بچوں کے بعد ندائیہ کی علامت استعمال کی ہے، اور پھر ان کو جو ہم نے بتانا تھا، جو ان سے بات چیت کرنی تھی وہ آگے وہ آ گئی ہے. یہ ندائیہ کی سیم علامت ہے فجائیہ اور ندائیہ کی. اور نیکسٹ اگر ہم دیکھیں، نیکسٹ ہمارے پاس ہے، اس کی تھوڑی مثالیں مزید ہیں کہ اور کون سے الفاظ ہیں جو کہ پکارنے کے لیے استعمال سکتے ہیں. بچوں، لوگوں، خواتین و حضرات، دوستوں وغیرہ. سوالیہ کی علامت یہ جانی پہچانی ہے، ہم سبھی جانتے ہیں کہ جب کوئی بات پوچھی جاتی ہے، جب کوئی سوال پوچھا جاتا ہے تو تب اس کا استعمال ہوتا ہے. اس کی بھی ہم ایک دو مثالیں دیکھ لیتے ہیں. ویسے یہ اس کا استعمال عام ہے، یہ وضاحت کی ضرورت تو نہیں ہے. آپ کا نام کیا ہے، یہ ایک سوال پوچھا جا رہا ہے تو اس کے بعد ہم سوالیہ کی علامت استعمال کریں گے. کبھی آپ نے سوچا، یہ بھی سوال ہے، اس میں بھی علامت استعمال کریں گے کہ آپ کی منزل آسمانوں میں ہے، کیا تم اردو جانتے ہو. یہ مختلف سوالات تھے، اس لیے ہم نے یہاں پہ سوالیہ کی علامت استعمال کی ہے. جو نیکسٹ ہمارے رموز اوقاف میں ہے وہ ہے کوسین، ان کو ہم بریکٹس بھی کہتے ہیں. کسی غیر مانوس لفظ کی وضاحت کے لیے عام طور پر کوسین کا ہی استعمال ہوتا ہے. کوس یا بریکٹ کا استعمال ہم کہاں پہ کرتے ہیں؟ جب ہماری تحریر میں کوئی ایسا لفظ آ جائے جس کی ابھی وضاحت کرنا مقصود ہو، جس کو لوگ عام طور پہ نہ جانتے ہوں، تو اس کی اگر ہم نے وضاحت کرنی ہے تاکہ لوگوں کو اس لفظ کے بارے میں یا اس شخصیت کے بارے میں پتہ چل جائے، تو پھر ہم کوسین کا یعنی بریکٹ کا استعمال کرتے ہیں. اس مثال دیکھ لیتے ہیں. عبد الرحمن کون ہے؟ ان کی وضاحت کے لیے آگے کوسین یعنی کہ بریکٹ کا استعمال ہوا ہے. عبد الرحمن صدر سجاد لائبریری دارالعلوم دیوبند، ذہین و فتین، محنتی اور انتہائی فعال شخص ہے. اب یہ فکرہ تھا، اگر ہم ویسے عبد الرحمن لکھ دیتے تو پتہ نہیں چلنا تھا کہ کس عبد الرحمن کی بات ہو رہی ہے، تو اس لیے ہم نے عبد الرحمن کی وضاحت کے لیے ہم نے کوسین کا لفظ استعمال کیا ہے. اور اینڈ پہ اگر ہم دیکھیں دوستو، یہ ہے نقطے، ڈاٹس کا استعمال کہاں پہ ہوتا ہے؟ کسی محذوف عبارت کی جگہ اس کا استعمال ہوتا ہے. یعنی کہ اگر ہمارے پاس کوئی ایسی عبارت ہے، تحریر ہے جو کہ بہت زیادہ لمبی ہے اور اس کو پورا لکھنا ہمارے لیے اس وقت مناسب نہیں ہے، ٹھیک ہے، مناسب نہیں ہے، یا ہمارے پاس وقت کی قلت ہے، یعنی کہ وقت کی کمی کے باعث، ٹھیک ہے، یا جگہ کی کمی کے باعث ہم عام طور پہ یہ جو ڈاٹس ہیں یا نکات ہیں وہ استعمال کرتے ہیں. عام طور پر قلت جگہ یا قلت وقت کی بنا پر ایسا کیا جاتا ہے. جیسے اب اس کی ایک مثال آگی، جیسے اردو شعراء کے مشہور تذکرہ نویس محمد حسین آزاد نے ولی دکنی کو شعراء کا بابا آدم کہا ہے. اور کے بعد ڈاٹس جو ہے یہ شو کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس وقت یا جگہ قلت کی وجہ سے ہم نے اس کی جو تحریر ہے، عبارت جب پوری لکھی ہے، اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ کال جو آگے یہ مزید آگے چلتا جا رہا ہے. ڈاٹس کیا شو کرتے ہیں کہ ابھی آپ کا یہ جو فکرہ تھا یا جو تحریر تھی یہ مکمل نہیں ہوئی، آگے مزید چلتی جا رہی ہے. صرف قلت جگہ یا قلت وقت کی بنا پہ اس کو ہم نے ادھورا چھوڑا ہے اور یہ ختم نہیں ہوئی، سون چل رہی ہے. یہ ہو گیا. یہ ہم نے پڑھا ہے کہ نکات کا استعمال کہاں پہ ہم کرتے ہیں. دوستو ویڈیو ہماری مکمل ہو گئی ہے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں. بیل آئیکن بٹن پہ بھی ضرور کلک کریں. اچھی ویڈیو ہے تو آپ اس کو اپنے دوستوں سے بھی ضرور شیئر کیجیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ.